अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। दोनों टीवी के प्लेटफॉर्म से आपके सामने मुखातिब हूँ। आज दो तीन मुतफर्रिक मौज़ूआत हैं, उस पर बात करते हैं। एक तो यह कि वर्ल्ड में हालात कशीदा हैं, और दूसरी है कि मौलाना हिदायतुर रहमान ने निगरान वज़ीर अखला और निगरान वज़ीर आज़म को टेलीफोन करके मुबारकबाद दी है। इस पर बात करते हैं, और आखिर में आपको बताएंगे कि कुछ नाम जो कन्फर्म हुए हैं वो कौन है निगरान वज़ीर, ये भी बता देंगे और स्टार्ट लेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है और साथ में अपना फीडबैक देना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं स्पेन को मुबारकबाद दूंगा। जो वेमन वर्ल्ड कप हुआ था, स्पेन एक गोल से जो है वो जीत गया है, वो खुशियाँ मना रहे हैं। चूँकि मैं फ़ुटबॉल का शौकीन हूँ तो उनको मुबारकबाद। लेकिन एक बात यह है कि देखिए, जिस तरह के वर्ल्ड कप मेल का होता है, फ़ीमेल का नहीं, वेमन नहीं, मर्दों के जो वर्ल्ड कप आलमी ज़ाहिर है कि वर्ल्ड कप जो हो जाता है उसमें बड़ा शोर शराबा, उसमें अरबों डॉलर जो है कैंपेन में चलाए जाते हैं, बहुत कुछ होता है। लेकिन अभी किसी को, मेरे ख्याल में बहुत कम लोगों को पता चला है कि वुमेन फुटबॉल जो है वो टूर्नामेंट हुआ है और उसमें जो है स्पेन जीत गया है। तो इसका मतलब ये जो सनफी जो ना बराबरी है सिर्फ हमारे माशरों में नहीं है, ये जो डेवलपमेंट कंट्रीज़ है ना, वहाँ पे भी ये है। तो ये हमें इस वर्ल्ड कप से अदरवाइज बहुत दीगर मामलात में हमें समझ आ जाना चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले किस चीज़ पर स्टार्ट इस चीज़ पे ले लेते हैं। देखिए, वर्ल्ड में काफ़ी दिनों से एक टेंशन चली हुई है। दो तरफा ज़रा के लोग मुसल्लह है और वक्फे वक्फे से वहाँ पे फायरिंग भी होती है। बीच में नवाब असलम खान रैसानी की सरबराही में एक डेलीगेशन गया जिरगा, तो जिरगे ने कम से कम थोड़ी देर के लिए, कुछ वक़्त के लिए फायरबंदी कर दिया, लेकिन फ़ैसला अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन मामला ये है कि देखिए, वहाँ पे जो सूरत हाल है वो गैर यकीनी है। पता नहीं चलता है कब फायरिंग शुरू होती है, कब बंद हो जाती है। अब तक की जो इतलात है उसमें यह है कि दो अफराद के जो है वो शहादत की इतला आई है और 7-8 लोग ज़ख्मी भी हैं। चूँकि दो तरफा ये ज़रा के मोर्चज़न है फ़रीक़ैन, तो उससे जो मकामी आबादी है वो महसूर हो गया है। बहुत से लोगों ने रब्ता किया, उन्होंने कहा कि जी जब से ये सियासी माहौल शुरू हुआ है, निगरान का कोई भी शख्स वर्ल्ड में जो वहाँ के मकामी लोग हैं जहाँ पे वो मुकीम हैं, उनके जो है पुरस्तान हाल उनका कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई बात करने वाला है। तो कर्फ्यू था समा है इलाके में और लोग अपने घरों में महसूर हैं। वो जो फ़रीक़ैन आमने सामने हैं वो ज़ाहिर है कि उनका आपस में एक क्लेश चल रहा है फायरिंग वगैरह का। लेकिन मकामी जो आबादी है वो महसूर है। अभी इतलात ये भी आ रही हैं कि घरों में जो है खाने पीने की अशिया ख़त्म हो गए हैं, लोग निकलने में खौफज़दा हैं, निकल नहीं सकते। एक और फैमिली शायद उस इलाके से निकल के माइग्रेट करना चाह रही, तो उस पर भी फायरिंग हुई है, उधर भी कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं। तो इसको सबसे ज़्यादा ज़ाहिर है कि ज़िम्मेदारी रियासत की है कि रियासत कोई ना कोई रास्ता जो है वो निकालने की कोशिश करे और इस आम आवाम को जो है वो इस ये जो कैफियत है, गैर यकीनी कैफियत है, इससे निकाला जाए। और दूसरी बात यह है कि ज़ाहिर है कि वर्ल्ड का जोग्राफ़ी अगर देखें, वहाँ पे मकरान से लेकर कोयटा चमन से लेकर कराची तक एक बहुत बड़ा रूट जो है ट्रैफिक का खुशदार वट से गुज़रता है। तो कभी कभी जो है दो तरफा फायरिंग की वजह से मुसाफिरों को भी काफ़ी परेशानी का सामना होता है, ट्रैफिक बंद हो जाती है, गाड़ियाँ रुक जाती हैं। तो एक कैफियत ज़ाहिर है कि यूँ समझें कि सिर्फ एक इलाके के जो सूरत हाल है उसकी वजह से और पूरे बलूचिस्तान में जो लोग सफ़र करते हैं वो भी सफ़र कर रहे हैं, समझ गए, एक सफ़र उर्दू वाला, दूसरा इंग्लिश वाला। तो ये सूरत हाल जो है इसको जितना जल्दी हो सके उसको सॉर्ट आउट होना चाहिए और मसले को हल कराना देना चाहिए। सिर्फ नवाब असलम खान रैसानी ने जो एक इक़दाम उठाया था, वो बाद में उनके अपने ज़ाहिर की फ़ैमिली का एक बदकिस्मती से वाक़या हुआ, वो भी अभी फातिहा पे बैठे हैं। तो अभी कोई वहाँ पे किसी ने उसको इतना ज़रूरी नहीं समझा, बलूचिस्तान के किसी नवाब सरदार किसी और ने, कि जाके कोई मेयर मरक्का कर लें। कम से कम एक फ़ैसला होने से पहले एक फायरबंदी तो होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़ाहिर है कि वो जो
ذمہ داری وہ ریاست کی ہے، وہاں کی ضلع انتظامیہ کی ہے۔ اگر ایف سی بھی ڈپلوائے ہے خضدار میں تو ظاہر ہے کہ ایف سی کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس صورتحال کو جو ہے جب تھوڑا سا کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے۔ بہرحال اچھا جی، اب آتے ہیں دوسرے سیگمنٹ پہ۔ معاملہ یہ ہے کہ اخبارات اور نیوز پیپر اور میں یہ خبر آئی ہے، خبر بڑا زبردست ہے کہ مولانا ہدایت الرحمن جو حقد و تحریک کے سربراہ ہیں، انہوں نے میر سرفراز بگٹی اور انور کاکڑ صاحب کو بطور وزیر داخلہ، بطور وزیر اعظم ٹیلی فون کر کے ان کو مبارکباد دی ہے ان کے منصب کی۔ اچھی بات ہے۔ دیکھیے سیاسی ماحول ہوتا ہے ایسا ہے کہ ایک سیاستدان کو درمیانہ روی یا ڈائلاگ کا ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جو ہے یہ سیاست میں یہ ہنر ہر سیاستدان میں ہونا چاہیے۔ سیاست دار کی حرف آخر نہیں ہے، سیاست میں ڈائلاگ کا، اختلاف کا، پھر اکٹھے ہونے کا نام ہے۔ تو جمہوری سیاست اسی کو کہتے ہیں، جہاں ابھی سوال ایک چھوٹا سا پیدا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں مولانا ہدایت الرحمن صاحب کا اگر دیکھیں، وہ جو موومنٹ ہے وہ موومنٹ کوئی 1.5-2 سال سے چل رہی ہے، اور شروع میں جو اس کا ایک گراف تھا پبلک کے اندر بڑا ہائی گراف تھا، اور بعد میں ایک ظاہر کہ گوادر میں ایک دھرنا ہوا تھا دوسری بار، وہ وزیر اعلیٰ سے معاہدے وغیرہ کرنے کے بعد پھر 1 سال کے بعد مطلب ہوا، وہ لوگ اٹھ گئے دھرنے سے۔ دوسرا جو انہوں نے دھرنا کیا جہاں پہ ایکسپریس وے پہ انہوں نے جا کے وہ بیٹھ گئے، تو ایک ظاہر ہے کہ کریک ڈاؤن ہوا عقد و تحریک کے خلاف، اور کریک ڈاؤن میں مولانا ہدایت الرحمن سمیت بہت ساری لیڈرشپ گرفتار ہوئی، کارکن گرفتار ہوئے، بڑا ایک تکلیف دہ صورتحال تھی عقد و تحریک کے لوگوں کے لیے، ایک مشکل گھڑی تھا۔ تو مولانا ہدایت الرحمن نے پہلے دن سے یہ الزام لگا دیا کہ جی یہ جو کریک ڈاؤن ہوا ہے نا، اس کے پیچھے حنبل کلمتی، اختر جان مینگل، قدوس بزنجو، ضیاء لانگاؤ، ان کا ہاتھ ہے، انہوں نے کروایا۔ بلکہ مولانا ہدایت الرحمن نے کئی بار کہا ہے کہ جی وہ جو چاپے مارے جا رہے تھے پولیس کی جانب سے، تو مولانا ہدایت الرحمن نے یہ تک الزام لگایا کہ بی ایم پی کے وہاں کے جو مقامی جو کارکن ہیں وہ نقاب میں مطلب نقاب لگا کے وہ آتے تھے، نشاندہی کیا کرتے تھے، تو پولیس جو ہے ہمارے کارکنوں کو گرفتار کرتی تھی۔ ابھی اس بات میں کتنی صداقت ہے یہ اب تک ظاہر ہے کہ بطور ایک سیاسی لیڈر کے، علاقائی لیڈر کے، الزام تو مولانا ہدایت الرحمن صاحب نے لگایا ہے، لیکن اس کے ثبوت ظاہر نہیں ہے، ہم پھر اس کو الزام ہی کہہ سکتے ہیں نا، ایسا کوئی۔ ابھی سارا جو یہ معاملہ جو تحریک جو مولانا ہدایت الرحمن کی چلی تھی، یہ آہستہ آہستہ کنفیوژن کا شکار ہو گئی۔ کنفیوژن یہ تھی کہ پہلے مولانا ہدایت الرحمن صاحب، میں بار بار اس پہ میں نے کئی بار بات کی ہے کہ بلوچستان میں ایک موومنٹ چلائیں گے، لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی وغیرہ وغیرہ ہو رہا ہے، تو ان کے اختلاف میر قدوس بزنجو کی حکومت سے تھی، جائز اس کے اختلاف تھا، اللیگل جو ٹرالنگ کا ایشو تھا۔ بعد میں یہ جو صوبہ حکومت کا جو موقف سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ جو اللیگل ٹرالنگ ہے نا، یہ مرکزی حکومت اس کو سال کر سکتی ہے، یا بارڈر کا جو ایشو ہے، بارڈر ٹریڈ کا جو ایشو ہے وہ مرکزی حکومت حل کر سکتی ہے، صوبہ حکومت کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، وہ صوبہ حکومت کے دائرے اختیار میں آتا ہی نہیں ہے۔ اب اچھی بات ہے اب کہ مولانا ہدایت الرحمن نے شاید یہی سوچ کے انوار الحق کاکڑ صاحب اور سرفراز بگٹی صاحب کو مبارکباد دی ہے۔ حالانکہ نگران حکومت ابھی جو آئی ہے وہ ابھی 2 دن ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ آگے دیکھا جائے گا کہ وہ کیا امپلیمنٹ کرا دیتے ہیں۔ جو مطالبے ہیں مولانا ہدایت الرحمن صاحب کے، جو مطالبات ہیں اس میں کتنی امپلیمنٹ ہو سکتی ہے۔ لیکن مولانا ہدایت الرحمن صاحب نے جو مبارکباد دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا ہدایت الرحمن صاحب مولانا میر سرفراز بگٹی اور انور الحق کاکڑ صاحب کی حکومت سے یا نگران موجودہ جو سیٹ اپ آیا ہے نا حکومت کا، اس سے وہ ان کو ایک تسلی ہے اور خوشی ہے۔ اس لیے مبارکباد اس ٹائم دی جاتی ہے جب آپ کو ایک خوشی فیل ہو نا، آپ کسی کی خوشی کو جو ہے وہ یا جوائن کرنا چاہتے ہیں، یا اس کو جو ہے آپ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں،
تو وہ اس صورت میں جو ہے مبارکباد ہوتی ہے۔ تو ہماری بھی دعا ہے کہ مولانا ہدایت الرحمن صاحب کے جو مطالبات ہیں وہ نگران حکومت کے دور میں وہ حل ہوں۔ وہ صرف مولانا ہدایت الرحمن کے نہیں ہیں، وہ بلکہ عام گوادر اور جو بارڈر میں رہنے والے ہیں، جو بارڈر ٹریڈ ہوتی ہے، وہ مسائل باقی پبلک کی ہے۔ وہ مطالبات جو ہے مولانا ہدایت الرحمن کے ذریعے جو ہے آگے جا رہے کہ وہ اپنے مطالبات نہ کریں، ایک طرح سے ترجمان سمجھیں کہ وہاں کے مقامی لوگوں کا مولانا ہدایت الرحمن صاحب نے کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں وہ جو گراف ہے وہ نیچے آنا شروع ہوا، تو وہ اس کی وجوہات بہت ساری ہیں، ظاہر ہے کہ اس پہ بات بعد میں کی جا سکتی ہے۔ تو ایک بھی بعد میں دیکھا گیا کہ 1-2 تحریک جو ہے گوادر کے اندر تقسیم ہو گئی، گو کہ اکثریت جو ہے اب بھی مولانا ہدایت الرحمن کے ساتھ ہے، لیکن کسی حد تک وہ تقسیم ہو گئی۔ تو مولانا ہدایت الرحمن سے یہی ہے کہ وہ اچھا وہ ایک ریئلائزیشن ان کو ہوئی ہے کہ جی اس سسٹم میں اب جب آپ سیاست کرتے ہیں تو پھر آپ عمران خان کی طرح جی میں اس سے بات نہیں کروں گا، میں اس سے نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا، میں وہ نہیں کروں گا۔ تو یہ اچھا ہوا کہ اس انا پرستی کے معاملے سے نکل گئے، یہ اچھی بات ہے۔ اب جی آخر میں آتے ہیں، بہت سارے دوست کل کا جو میرا ویلاگ ہے بڑا بھاری پڑ گیا مجھ پہ، انہوں نے کہا جی آپ نے نام کیوں نہیں بتایا؟ تو دیکھیں نام میں تبدیلی ہو سکتی ہے نا، جو نگران سیٹ اپ کابینہ میں، اس میں کچھ چند ایک لوگوں کے نام میں بتا سکتا ہوں۔ جمعیت کے 3 وہ اپنی جگہ موجود ہیں، وہ جمعیت والوں نے خود سوشل میڈیا میں وائرل بھی کیے ہیں، نام بھی بتا دیے۔ اچھا اے ایم پی کا میں نے کہا تھا کہ جی اے ایم پی کی جانب سے ہوگا، تو اے ایم پی کا اب بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اے ایم پی کا کوئی شخص جو ہے یا نومینیٹڈ بندہ وہ نگران حکومت میں شامل نہیں ہے۔ وہ دمر صاحب کا نام، حالانکہ سوشل میڈیا میں بہت سارے لوگوں کے نام ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے نہیں ہیں۔ اس میں نے کل ایک اور بات کہی تھی، میں نے کہا تھا کہ جی آواران میں 2 لوگوں کا جو ہے ممکنہ طور پر وہ نگران وزیر بن سکتے ہیں، ایک رحمن محمد حسنی ہے، دوسرا شیخ ساجدی۔ شیخ ساجدی اس وقت میرے خیال میں وہ مشقے میں وہ ایک یونین کونسل کے چیئرمین بھی ہیں، ساجدی ٹرائب سے ان کا تعلق ہے۔ تو آواران سے یہ 2 بندے ہیں جو میری اطلاعات ہیں، میں اس کو آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اچھا عبید گرگیج کا نام آ رہا ہے سامنے۔ اچھا ایک خاتون کی میں نے بات کی تھی کہ خاتون وہ شاہانہ درانی ہیں، ان کے ہسبینڈ کیانی ہیں اور وہ خود درانی ہیں۔ ابھی یہ کوارڈینیٹر رہ چکے نا قدس بزنجو کے، ابھی جو 28 کوارڈینیٹر رکھے تھے نا، اس میں خواتین میں شاہانہ بھی، شانیہ، سوری شاہانہ نہیں ہے، شانیہ کا نام جو ہے اس میں شامل تھا۔ اس کے علاوہ کچھ اور نام ہیں، ابھی اس کو میں کنفرم کرنا پڑے گا، لیکن یہ جو سوشل میڈیا میں 12-13 نام چل رہے ہیں، اس میں نے کل بھی کہا تھا کہ اس میں بہت سارے، اس میں آدھے سے زیادہ لوگوں کے نام نہیں ہیں جو سوشل میڈیا میں چل رہے ہیں۔ تو یہ 5-6 لوگوں کا جو میری اطلاع ہے، باقی ہیں لیکن ان کو میں کنفرم نہیں کر سکتا، باقی بھی ہیں 12 لوگ ہیں، باقی کنفرم نہیں کر سکتا۔ یہ 5-6 لوگوں کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ لوگ، مجھے سب سے زیادہ جو میسیجز آئے وہ آواران کے حوالے سے آئے کہ آواران میں 2 لوگ کون ہیں، تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا، رحمن محمد حسنی اور شیخ ساجدی، ان دونوں کا نام نگران سیٹ اپ میں موجود ہے۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔